बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता लेक्चर में मोहम्मद इलियास के नावल कुहर के हवाले से बात कर रहा था। आज इस कुहर के हवाले से ही बात होगी और उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मोहम्मद इलियास का नावल कुहर कई हवालों से मुबाहस का मौजू हो सकता है, जिसमें ख़वातीन के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। इसी तरह से इसमें जो सियासी व मुआशरती उरूज व ज़वाल आए हैं इस हमारे मुआशरे के अंदर, उसके ऊपर बात हो सकती है। नीज़ इस नावल के अंदर जो मुआशरे के अंदर तज़ादात पनप रहे हैं उन पर बात हो सकती है। यहाँ जागीरदारियाँ कैसे वजूद में आईं और यहाँ पर जो हिजरत करके लोग आए वो कैसे बामी उरूज पर पहुँचे, इस हवाले से भी डिस्कशन मुमकिन है। मज़ीद बरा ये कि मैं जिस पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो है यहाँ पर मजहबी तज़ाद। लोग मज़हब का नाम लेते हैं और मज़हब को गोया कि एक ढाल बनाते हैं। हकीकत ये है बिलाशुबा इस्लाम से खूबसूरत दीन कोई नहीं है। ये एक अजीम शान मज़हब है और इसने इंसानों को रास्ता सुझाया है, दुरुस्त रास्ता दिखाया है। लेकिन अगर इस्लाम के नाम पर आप ब्लैक मेलिंग करें तो फिर आपको क्या कहा जाएगा। एक मोहम्मद इलियास ने आपने जो दिबाचा लिखा है शुरू का, उसके अंदर अपने दर्द का बयान किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने अभी अधूरा सच लिखा है। पूरा सच वो लिख नहीं सकते, वरना इस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी करना मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी बिताना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जीने की फिर सज़ा दी जाती है। जो यहाँ मजहबी तज़ाद है उसके ऊपर हम बात करते हैं। कुहर के अंदर एक तरफ तो जो हकूक़ निस्वां हैं या तबक़े निस्वां है, उस हवाले से जहाँ बहुत ज़्यादा बात की गई है और उनकी हुकूक और उनके ऊपर जो जुल्म व जबर रवा रखा गया है उसके ऊपर बात हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो एक और बहुत बड़ा मौजू है और वो है ये तज़ादात कि हम बहसीयत मुसलमान अपने आप को बहुत आला और औला समझते हैं और दूसरों को बिलाशुबा ये बात ठीक है, आप जो बेशक अपने आप को समझें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस कीमत पर आप जब दूसरे लोगों को अपने से घटिया और कम तर ख्याल करते हैं तो क्या इस्लाम इस चीज़ को मानता है? इस्लाम इस चीज़ को नहीं तस्लीम करता कि आप तकब्बुर करें, आप तो आजिज़ी की तरफ जाएंगे। खान असलम की शरीक हयात ज़रीना रात दिन तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह का जिक्र करती है। दोनों मियाँ बीवी नमाज पढ़ते हैं, पाबंद सौम सलात हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, महफिल बर्पा की जाती हैं, अल्लाह ताला के नाम पर पत्नी क्या कुछ दिया जाता है, हज पर उम्र करके आ जाते हैं। एक उनकी ये डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन क्या है? वो पाखड़ा पहलवान, उसकी बेटी मार्गरेट या के जो मुआशरे के गिरे पड़े लोग हैं या मुसलमान नहीं हैं, उनको वो घटिया और कमीना ख्याल करते हैं। तज़ाद इस्लाम क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकबाज बंदे भी बनने की कोशिश करें और उसके साथ ही आप दूसरा काम भी शुरू कर दें कि इंसानों को घटिया और कमीना समझना शुरू कर दें, उन्हें अपने से कम तर ख्याल करें। उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उन्होंने अपने एक ही बेटा है अकरम ज़ुल्करनैन, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। उसके आदर्श, उसके नज़रियात, उसके मासूमाना सोच फिक्र को उन्होंने बिल्कुल ताराज कर दिया। लेकिन आपने इस तज़ाद से पीछे नहीं हटे। खान असलम जब एक ऐसा वक्त आता है
کہ خان اسلم مایوس ہو جاتا ہے بیٹے سے، تو وہ شخص جو ہے ایک بہت بڑی مسجد بنواتا ہے اور اپنی دولت کا کثیر حصہ اس مسجد کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مل مزدور بھوکے مر رہے ہیں، ان کے جو مل کے جو یونین تھی، یہ مزدور تھے، ان کو نکال دیتا ہے اور وہ وہاں سے نکال باہر کیے جاتے ہیں، اور خود مسجدیں بنا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر ریاکاری کی بھی انتہا ہوتی ہے، دنیا اسے ایک انتہائی پاک باز اور پاک سیرت شخص خیال کرتی ہے، لیکن شفیع کامریڈ اور اس جیسے مزدوروں کے گھر کا چولہا بجھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تضاد جو کہ کوہر کے اندر فاضل ناول نگار نے پیش کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ ایک یہاں تک کہ وہ فیملی ملک سے باہر چلی جاتی ہے، ایک عیسائی فیملی، تب جا کے کہیں ان کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے معاشرہ انہیں پنپنے بھی نہیں دیتا ہے اور ان کو آگے بھی نہیں بڑھنے دیتا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہاں تک کہ وہ جو عیسائی فیملی ہے، ایسا عیسائی خاندان ہے، اس کے ساتھ جو ایک مقابلے کی فضا، اس کو صلیبی جنگ کا نام دے دیتے ہیں۔ کہاں صلیبی جنگ اور کہاں یہ دور۔ پھر آپ ایک اور خاتون یہاں پر اس ناول کے اندر حمیرہ نام کی ہے، جو ایک اپاہج شیخ صاحب تھے، ان کی بیوہ ہے۔ وہ چک کے پیچھے بیٹھ کر بات کرتی ہے جلال خان کے ساتھ، جو حضرت گل کا بیٹا ہے، اور کبھی بھی سامنے نہیں آتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اپنے آپ کو وہ بہت نیک سمجھتی ہے، اور اس کا تعلق بنو کے عیساخی قبیلے کے ساتھ ہے۔ اور جب اب ایک طرف وہ عبادت کی باتیں کرتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے بعد مکمل پردہ کرتی ہے، ایک اس کا یہ رخ ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے، دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جلال خان سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، اسے پسند کرنے لگ جاتی ہے، اور جب جلال خان حمیرہ کی حویلی کے اندر بہت سا جو ان کا ساز و سامان تھا وہ خراب ہو گیا، اور حضرت گل نے اٹھوا کے گجروں کے ڈیرے کے قریب پھینکوا دیا، اور گجر آ جاتے ہیں اور جلال خان سے گاڑی کی جو چابی ہے، جیپ کی چابی لے لیتے ہیں، اور چل بندر کہتے ہیں ہماری بھینس کے جو پاؤں ہیں، وہ سم ہیں، وہ خراب ہو گئے ہیں، تو آپ آئیں وہ بھینس ٹھیک کر دیں یا پھر پیسے دے جائیں اور جیپ لے آئیں۔ حمیرہ کا ایک شاید جو ملازم تھا، وہ یہ سارا واقعہ جا کے حمیرہ کو بیان کرتا ہے، اور حمیرہ بلا لیتی ہے جلال خان کو، اور اسے کہتی ہے کہ ہم یہ پیسے بھی ادا کر دیں گے، اور اسی طرح سے جیپ بھی واپس آ جائے گی، بھینس کا علاج بھی ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ جلال خان بڑا مجبور ہے اور وہ نکاح کر لیتا ہے۔ معاہدہ یہ طے پاتا ہے کہ 3 سال کے بعد جو ہے جلال خان یہ رقم گویا کہ پوری ہو جائے گی، اور پھر وہ چلا جائے گا۔ یہاں غور کیجئے کہ ایک مجبوری سے فائدہ ایک خاتون اٹھا رہی ہے۔ پھر جلال خان جو ہے وہ کہیں سے شراب پی کر آتا ہے، اور اس کے جو ہونٹ ہیں، اس کے منہ ہے، وہاں سے اسمیل آتی ہے، اور حمیرہ کو پتہ چل جاتا ہے، تو حمیرہ اندر جاتے ایک بوتل اٹھا کے لے آتی ہے، اور بتاتی ہے کہ تم نے مجھے پہلے بتانا تھا کہ تم اس کے شوقین ہو۔ مرحوم شیخ صاحب بھی بہت پیا کرتے تھے، اور میں انہیں پیک بنا کے دیا کرتی تھی، چنانچہ اس نے جلال خان کو خود پیک جو ہے وہ بنا کر دیا۔ یہ ہے مذہبی تضاد۔ اور جب جلال خان اپنی بہن کو کہ ہیلے بہانوں سے لے کر باہر جا رہا ہوتا ہے، اور حضرت گل اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے حمیرہ کے گھر ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے جلال خان کو، تو حمیرہ بتا دیتی ہے کہ اس پاسپورٹ اس نے بنوائے ہوئے ہیں، چنانچہ حمیرہ کی بتانے کی وجہ سے جلال خان اور اس کی بہن کو دھر لیا جاتا ہے اور واپس لایا جاتا ہے، وہ بچیوں کا باپ بن کے ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ جلال خان کو عام طور پر تو مرد جو ہے وہ جنسی درندے ہوس
کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ جو حمیرہ خاتون ہے یہ تو وظیفہ زوجیت ہر صورت میں اپنے شوہر سے پورا کرواتی ہے اور ہر روز پورا کرواتی ہے۔ گویا وہ جو پیسے ہیں وہ اس نے ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ تو ایک بار پھر یہاں پر اس خاتون کے کردار میں مکمل جو تضاد ہے، مذہبی تضاد ہے، جو مذہب بلا شبہ عظیم و شان چیز ہے، لیکن جب اس کے ذریعے آپ استحصال کریں گے تو یہ تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ تضاد یہاں پر پایا جاتا ہے۔ ایک اور کردار آپ دیکھیے، حضرت گل جلال خان کا والد ہے اور اپنے آپ کو بہت نیک، پارسا اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ سود لیتا ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے اور ان سے سود وصول کرتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو یہ اس گناہ کو منافع کا نام دیتا ہے۔ بھلے آپ اسے 100 طرح سے سمجھا لیں کہ سود لینا گناہ ہے، وہ اسے گناہ قرار نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو منافع اور فائدہ قرار دیتا ہے، یا اپنے طریقے کا دین۔ جلال خان کی والدہ کشمیر کی جاتا ہے شخص، کس زمانے میں جب آزادی کے لیے لوگ گئے تھے تو وہاں جلال خان کی والدہ کے سامنے اس کے والدین کو قتل کرتا ہے، اس کم سے لڑکی کو لے آتا ہے، اسے زبردستی مسلمان بناتا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا رہتا ہے کہ میں نے ایک ہندو خاتون کو مسلمان بنایا تھا اور اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا اسلام کا یہ درس ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جو تضاد ہے، اس تضاد کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت گل ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے، بے پناہ دولت ہونے کے باوجود ایک جھگے کے اندر رہتا ہے اور خیمے کے اندر رہتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے بیٹا فوج کا افسر بن گیا ہے اور افسر گھر میں آئیں گے تو پھر 2 کینال کا ایک بڑا گھر خرید لیتا ہے، ایک ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے، گویا وطن جو ملک ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف مذہب کو استعمال کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے، جہاں اسے بہتری لگتی ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، اور جہاں بہتری نہیں لگتی اس کو اختیار نہیں کرتا۔ یہاں ایک بار پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ تضاد آن کھڑا ہوتا ہے، اس کردار کے اندر پھر تضاد آ گیا ہے۔ کچھ اور لوگ کبوتری اور اس کا جو باپ ہے، اس کے آپ دیکھیے اس کے باپ کو جب بلاتا ہے تھانے دار اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے کلمہ سناؤ، اور کہتے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اسے کہتا ہے کلمہ سناؤ، تو وہ کہتا ہے جی ہمیں تو کلمے کا کوئی نہیں پتا۔ کہتے میں نے سنا ہے تمہیں جلایا جاتا ہے یا اپنے مردوں کو جلا دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم جلاتے ہیں۔ تو اس کو تضاد کہیں یا جو بھی کہیں، جہالت کہیں، لیکن مذہب سے ایٹ سم ایکسٹینٹ ہے۔ پھر یہ کہ کبوتری ایک پرانے قلعے کے اندر بیٹھی رہتی ہے اپنے بھائی کے باپ کے ساتھ، باپ اس کے سے دھدا کرواتا ہے، مرد جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لوگ کبوتری کو برا بھلا کہتے ہیں اور مردوں کو نہیں کہتے ہیں۔ اس معاشرے کا تضاد ہے یہ اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ ایک اور طرف سے دیکھیے کہ ایک اور صورتحال دیکھیے کہ کبوتری اور اس کے باپ کا تو یہ المیہ ہم نے آپ سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور آپ غور کیجئے کہ کلثوم کے اندر تضاد نہیں ہے، وہ جیسی ہے وہ نماز پڑھتی ہے، وہ پابند صوم و صلات ہے، اور جب اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس سے پہلے کس سے پیار کرتی تھی، تو بغیر حیل و حجت، بغیر سوچے فوراً ہی کہہ دیتی ہے اکرم ذوالقرنین۔ تو یہ ہے تضاد کا نہ ہونا، اندر اور باہر کا، ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا۔ اس معاشرے کے اندر مذہب کو جس طرح سے ڈھال بنایا جاتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جس طرح سے مذہب کا استحصال کیا جاتا ہے، کفر کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے۔ صادق اور صدیق دونوں کسائی ہیں۔
قصاب کا کام کرتے ہیں، بگا ان کا ایک ذہنی طور پر مفلوج بیٹا ہے، اور وہ وہاں پر ورک لگاتا ہے، چاندی کے ورک گوشت پر لگاتا ہے اور وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ بگا جو ہے ایک دفعہ پاک پتن کے میلے میں گم ہو جاتا ہے، اور نصیر الاسلام اور اس کی وائف ہے، کچھ اس کا نام ہے، تو حسینہ اس کا نام ہے، اور یہ جو ہے ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، اور فوراً ہی نصیر الاسلام کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کی داڑھی بھی ہے، رنگ بھی بالکل سفید ہے، تو کیوں نہ اسے ٹرین کیا جائے اور اس کو پیر بنا لیا جائے اور لوگوں سے پیسے لوٹے جائیں۔ اور پھر وہ اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں، لے آتے ہیں ایک اندھیرا نیم تاریک کمرہ ہے جہاں پر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، کچھ تفاسیر، کچھ حدیث کی کتابیں رکھی جاتی ہیں، اور بگے کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے کہ وہ تسبیح چلاتا رہے، منکے گراتا رہے، اوپر سفید چادر اس نے سر پر کی ہوئی ہے، اور جو کوئی خاتون آتی ہے حسینہ جس کو پھنسا کر لے آتی ہے تعویذوں اور گنڈوں کے چکر میں، وہ اسے وہاں پر بیٹھ کے ترجمانی کرتا ہے، جو ہے اس کا ظہیر الاسلام وہاں ترجمانی کرتا ہے پیر صاحب کی، اسلام کا استحصال، بزرگان دین کا استحصال، یعنی ان کے نظریے کا استحصال کیا جا رہا ہے، بحروب بھرا جا رہا ہے ان کا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو اور اس طرح سے اس معاشرے کی جو توہم پرستی ہے، توہم پرستی کے کلی بھی کھل جاتی ہے کہ بڑے بڑے رئیس اور شرفاء کی بہو بیٹیاں وہاں جاتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا جن کے بیٹے نہیں ہیں، اور پھر بڑے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور وہاں ظہیر الاسلام نصیر الاسلام جو ہیں وہ وہاں پر فوٹو بناتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور یوں۔ تو یہ توہم پرست ایک طرف تضاد بیان کیا جا رہا ہے، ایک طرف جو ہے اس معاشرے کی توہم پرستی بیان کی جا رہی ہے، اور توہم پرستی سے فائدہ اٹھانے والے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک اور منظر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جب یہ جو نصیر الاسلام ہے اور جو اس کی وائف شریک حیات حسینہ ہے، جب ان کے سکینڈل پکڑا جاتا ہے، اور جس طرح سے پکڑا جاتا ہے، بگا جس طرح سے این ٹائم پر جب وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، تو این اس ٹائم کے اوپر بگا اسے ایک جلتی ہوئی لکڑی اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر مار دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے بہرحال وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ کراچی بھاگ جاتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں صادق اور صدیق قصاب نے رپورٹ کروائی تھی تھانے میں، ایف آئی آر کروائی تھی، اور اس کی وجہ سے بگا ان سے جا ملتا ہے۔ صادق اس کا باپ ہے، صدیق اس کا چچا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اور یہ ساری معلومات ان کو ملتی ہیں، تو وہ بھی یہی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے بینٹ آف مائنڈ دیکھیے، والدین ہیں، ایک والدہ کے کردار کو نکالنا پڑے گا، باقی وہ قریشی بن جاتے ہیں، اندر درگاہ بنا لیتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک میجر صاحب آتے ہیں جس کے کچھ دمبا ان کے پاس ہوتا ہے، اور محمد ریاض سے لفظ لیلا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اور پھر اس کی اون انہوں نے اتارنی ہے، اور میجر کئی شہری بابو ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اون اتر جاتی ہے تو دمبا کس حالت میں رہ جاتا ہے، واپس آتا ہے وہ کہتا ہے میرا دمبا ہے ہی نہیں، بچوں کو پولیس کے تھانے چلا جاتا ہے، وہاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور وہاں ایک بار پھر بگا پکڑا جاتا ہے، اور وہاں تھانے دار مارتا ہے دونوں کو۔ وہاں پر ان کی اچھی خاصی گویا کہ چھنڈ پریڈ ہوتی ہے، اور تانے دیتے ہیں، اور وہاں یہ مانتے ہیں کہ ہم قریشی نہیں ہیں، ورنہ یہ کہتے ہیں ہم عرب شریف سے آئے ہیں اور ہم قریش ہیں، اور اپنے جو گوشت کی دکان ہے اس کا نام ہی القریش بیف شاپ رکھ دیتے ہیں۔ اور جب وہ ان کا جو یہ ایک خیال تھا، یہ جو پلان تھا، ناکام ہو جاتا ہے، تو این ٹائم پر بوستان ایک اور کردار ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بوستان ہے، یہ دیکھتا ہے بگے کو، اور اس کے ذہن میں بھی وہی شیطانی خیال پلتا ہے
اس کے ذہن میں وہی شیطانیت ہے کہ یار میں اسے لے جاتا ہوں اور یہ تو اچھا خاصا بنا بنایا پیر ہے، اور وہ اسے لے کر پنڈی آ جاتا ہے، یہاں پر گویا ایک لنگری پہاڑ ہے، وہاں پر وہ دربار لگا لیتا ہے، اسے سفید کپڑے پہناتا ہے، تسبیح پکڑاتا ہے، اور سامنے وہ اس کی عزت افزائی کر رہا ہے، جبکہ پس پردہ وہ جو ذہنی طور پر مفلوج لڑکا ہے اس کو ہر روز بہت زیادہ پٹائی کی جاتی ہے، اسے زد و کوب کیا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس تشدد کے درد کی وجہ سے وہ دن میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور بوستان لوگوں کو کہتا ہے کہ پیر صاحب کسی روحانی چلے میں ہیں، اور کہ کوئی ان کو روحانی تکلیف ہے، مطلب ہے کہ انسانوں کے لیے وہ درد کے اندر ہیں اور ان کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ ہے بوستان جو ایک اچھا خاصا بہروپیہ تھا، اور گلزار حسین جو اس کا بیٹا ہے اور اس کا دوسرا بیٹا، دونوں جو ہیں یہ حضرات جو ہیں یہ اڈے پر کام کرتے تھے، اور پھر وہاں سے اڈے پر کام کرتے کرتے جو ہے ان کو پیر بن گئے اور صاحبزادے بن گئے، اور پھر جس طرح سے دربار چمکا، اور جس طرح سے ہر سال بگے کے والد اور چچا اور اس کے بھائی وہاں سے آتے ہیں اور پیسے لے کر جاتے ہیں، رینٹ لے کر جاتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو ہے پھر بگی کی موت ہو جانا، مار دینا اسے بوستان نے خود مار دیا، اسے دفن کر دینا، اور پھر اس قبر کی پرستی شروع ہو جاتی ہے، پوری ارد گرد کے پورے جو لوگ ہیں اس پر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ ناول نگار یہ بتاتا ہے کہ جو اس وقت کی حکومت کے سربراہ ہے اور جو اس زمانے کے بڑے بڑے زعماء ہیں ان کے ساتھ بوستان کے تعلقات بن جاتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے جو اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں اس دربار پر آتے ہیں، یہاں تک کہ جب بگی کی والدہ یہاں کی شور مچاتی ہے اور صادق و صدیق کو پتہ چلتا ہے اور بوستان ان کو دھمکی دیتا ہے، تو حد یہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد کو چھوڑ کے اس قبر کو چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، اور ان کی انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن یہ ہے کہ وہ جا کے وہ پیسے کیوں نہ کمائیں جبکہ ایک اور شخص کیوں کما رہا ہے۔ تضاد دیکھیے معاشرے کا، والدین کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا ہے سوائے ماں کے، تو یہ توہم پرستی جو معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہے، یہ ناول نگار ہمیں بالکل دکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس ناول کے اندر دو کردار ہیں جو خالصتاً اس مذہبی ہیں اور جن کے اندر تضاد نہیں پائے جاتے۔ ایک کردار ہے سید ولایت حسین شاہ، جس نے سکول بنائے ہوئے ہیں جہاں بچوں کو جہاں لوگ دیتا ہے، وہاں میلہ بھی لگتا ہے سید ولایت حسین شاہ کا، اس نے بعد میں منع کر دیا، ذرا دور میلہ لگنا شروع ہو گیا، لیکن یہ شخص جو ہے یہ اسلام کا سچا پیروکار ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے جلال خان پڑھ گیا، اس نے حضرت گل کو بہت زیادہ باور کرایا کہ بچے کو پڑھنے دیں، اس نے 5ویں میں وظیفہ حاصل کیا ہے تو جا کے پڑھ جائے گا۔ تو یہ زبردست کردار ہے اس ناول کے اندر، اور ایک دوسرا کردار جو ہے وہ بابو غلام حسین کا ہے، سائیں سچا، جو سائیں سچا ناول نگار نے کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سید ولایت حسین شاہ ہیں یہ شریعت کا کردار ہے، اور جو طریقت کا کردار ہے وہ سائیں سچا ہے۔ سائیں سچا کی تاریں اللہ کے ساتھ مل گئی ہیں، اور وہ جو ہے ریٹائرڈ کیپٹن کا بیٹا ہے، لیکن اور اسے دنیا کی سب آسائشیں مل سکتی ہیں، وہ ساری آسائشوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دریا کنارے بیٹھ جاتا ہے اور عام انسانوں کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ انسان جو بڑے بڑے لوگوں نے جنہیں راندہ درگاہ کر دیا ہے، جنہیں وہ اہمیت دینے پر تیار نہیں ہیں، اور جنہیں وہ گھٹیا اور کمینہ خیال کرتے ہیں، خان اسرم جیسے لوگ، زرینہ جیسے لوگ، حضرت گل جیسے لوگ،
وہ لوگ، وہ جو کیل ہیں، وہ جو کانسی ہیں، وہ بالکل جو کیڑے ہیں، جن کو کیڑے خیال کیا جاتا ہے، ان کو وہ اہمیت دیتا ہے، ان کے ہاتھ سے کھاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے۔ ایک خاتون ہے مائی مکھنی۔ مائی مکھنی جو ہے یہ کسی زمانے جونکے پالتی تھی، شہر در شہر جاتی تھی اور جونکوں سے علاج کرتی تھی، اور اس وقت اس کا چلن تھا اس طریقہ علاج کا، تو اچھا خاصی کھاتے پیتے گھرانہ اس کا بن گیا تھا۔ لیکن جب یہ چلن ختم ہوا تو وہ کلاش ہو گئی، اس کا خاندان بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ رہ گئی اس کی بیٹی چمپا کلی جو اس کے ساتھ ہے، جو ذرا بھی حسین نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اور جو مائی مکھنی ہے اسے ہر وقت ایک ہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں گی تو میری بیٹی کہاں جائے گی، کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کو راضی نہیں ہے، اور یہ جاتی ہے دعا کرواتی ہے سائنس سچے سے، اور کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا ہے، آپ دعا کریں۔ اور سائنس سچا کیا کہتے ہیں کہ ذرا مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ، چہرہ دیکھ تو یہ تو مائی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا سائنس سچا کو خان بہادر ملک اعظم کی جو بیٹی ہے وہ پسند کرتی تھی، وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہر کی اچھی خاص خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی تھی۔ سائنس سچا نے دل دیکھا، اس نے شکل نہیں دیکھی، اور شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کردار ہے جو واقعی سچا ہے اور طریقت کے راستوں پر چلنے والا ہے۔ تو یہ دو کردار اس میں تو وہ ہم پرستی کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ ذرا غور کیجئے کہ بتاتا ہے ہمیں جو فاضل ناول نگار ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، محمد الیاس میں بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا، تخلیق ہوا، تو دیوان چند حویلی دیوان چند میں دیوان صاحب اور اس کے بھائی تھے، اور اس کے 2 بھائی وکیل تھے، اور کوئی 100 قبیلے، جو 100 فیملیز ہیں، 15 سکھوں کے، 100 ہندوؤں کے خاندان، وہ وہاں پر چاہتے تھے کہ یہ رک جائیں، کچھ چلے گئے کچھ رک گئے۔ تو جو یہ سکھ تھے کچھ لوگ اور کچھ فیملیز اور کچھ ہندو، یہ مسلمانوں کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تعاون کریں۔ مسلمانوں نے جرگہ بلایا، اور خان بہادر ملک اعظم کی سرکردگی میں جرگے نے فیصلہ کیا، اکٹھ نے فیصلہ کیا، اجتماع نے فیصلہ کیا کہ یہ یہاں رہ جائیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور ان تمام لوگوں کو نہتا کیا گیا، ان کو حویلی دیوان چند کے اندر رکھا گیا جو شہر سے 7-8 کلومیٹر دور تھی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ وہاں رہیں، اور باہر ایک اسلحہ بردار کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے گھروں کی چابیاں بھی ان سے لے لی گئیں، اور انہیں کہا کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دن سوچنے لگ گیا، ملک اعظم کے بیٹوں نے بتایا کہ ہم نے بھی اسی جگہ سے ڈگری لی ہوئی ہے، ہم نے بھی وہیں سے ڈگری لی ہوئی ہے جہاں سے اس نے دیوان حویلی دیوان چند دیوان صاحب کے بھائی نے لی ہوئی ہے، اور اس کی پریکٹس چلتی ہے، ہماری نہیں چلتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے پلان کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نور محمد کو بھیجا شہر۔ نور محمد بھاگ کے آیا اور اس نے بتایا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے سامنے پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہ نور محمد کو بھی قتل کروا دیتے ہیں اور جا کے ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، اور بعد میں خان بہادر بنتے ہیں اور بڑے سیاستدان بنتے ہیں۔ یہ ہے وہ تضاد جس ناول کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ستم ظریفیاں کی جاتی ہیں، اور ایک توہم پرستی ہے، دوسری طرف تضاد ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جو سمجھتے ہیں وہ گویا کہ سمجھ کر ناسمجھ بن جاتے ہیں۔ اس ناول کو مذہبی حوالے سے، توہم پرستی کے حوالے سے، اور ہمارے معاشرے کے تضادات کے حوالے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس ناول پر بہت سی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں۔ میں توہم پرستی
اور تضاد کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی ہے. اس پر کئی ایک مباحث ہو سکتی ہیں. امید ہے آپ کو یہ بحث پسند آئی ہوگی.